मोहम्मद कौन होगा? बोलो तो सही। अक्ल वाले ये काम नहीं कर सकते शरीयत की रोशनी में। हम आप कहेंगे हमारे ज़माने में तो अक्लमंद समझा ही उन्हें जाता। भाई हम अल्लाह रसूल की बारगाह की बात कर रहे हैं, ज़माने वालों की अक्लों की बात नहीं कर रहे। हम बात करें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में। जो अक्लमंद होगा वो कभी गानों के करीब, जो अक्लमंद होगा वो कभी फिल्म ड्रामा के करीब। दूसरा फतवा आपने फरमाया काजी इस्लाम के लिए जो बंदा गाने सुनता हो, नाच की महफिल देखता हो, फिल्म और ड्रामा देखता हो, अगर कभी ये काजी इस्लाम की अदालत में गवाही देने चला जाए, इमाम शाफी ने फरमाया शरीयत की रोशनी में इसकी गवाही कबूल नहीं की जा सकती। भाइयों गौर तो करो, कितनी बड़ी बात है। और ये कोई एक छोटे से मुफ्ती का फतवा नहीं है कि जिसको दूसरा मुफ्ती रद्द कर ले। कायनात का एक इमाम है, इमाम जिनकी पूरे वर्ल्ड में इक्तदा की जाती है फुरूफी शरह में। जितने भी शाफी और मसलक लोग हैं सब के सब सैयदना इमाम शाफी मोहम्मद बिन इदरीस रज़ियल्लाहु अन्हु की फिक्र की इक्तदा करते हैं। फिक्र की क्या करते हैं? गौर करो। आइम्मा अरबा का मसलक क्या है और आज जाहिल सूफियों ने लोगों को क्या दे रखा है। आज के जाली पीरों ने लोगों को कौन सा रास्ता दे रखा है, जबकि इस्लाम में ये सारा रास्ता जो जाहिल सूफी दिखा रहे हैं ये हराम और जहन्नम में ले जाने वाला। किसी भी अल्लाह वाले ने ऐसा काम किया? ये आज के जाहिल किस्म के सूफी है जिन पर शैतान का हर वक्त तसल्लुत है। हर वक्त किसका तसल्लुत है? वो शैतान इनको अपना मस्करा बनाए हुए है, जिस तरह चाहता है। मैंने किताब में पढ़ा ऐसे जाहिल सूफियों के बारे में, ऐसे जाहिल पीरों के बारे में कि ये शैतान के हाथ में ऐसे ही होते हैं जिस तरह बच्चे के हाथ में गेंद होती है। जिस तरह बच्चे के हाथ में, बच्चा जिस तरह चाहे गेंद को घुमा डाले, जिस तरफ चाहे गेंद को। शैतान भी इन जाहिल सूफियों पे ऐसे ही मुसल्लत, जैसे चाहता है इनको घुमा डालता, जैसे चाहता है इनको जिस जहन्नम की वादी में चाहता है उसी गुनाह की तरफ इनको फेंक देता है। मेरे भाई गौर कर, आज जो सज्जादे नशीन बने रहते हैं जाहिल किस्म के, और उन दरबारों पर औरतों और मर्दों को नचवाते हैं, उन दरबारों पर बैठकर लड़कियों और लड़कों का इख्तिलात एक ही मजलिस में इकट्ठा करते हैं, और फिर इधर गिना वाले होते हैं ये शुरू और वो नाचना। और जब पूछा जाए तो पता है क्या जवाब देंगे? इन पे वजद तारी हो गया, लानत है तुम्हारे इस वजद पर। जो गिना की वजह से वजद तारी हो, इस पे अल्लाह रसूल की क्या है? आज ये 5वां घंटा जा रहा है गिना की हुर्मत पर। गाने बाजे, म्यूजिक, मौसीकी, फिल्म, ड्रामा और नाच की हुर्मत पर कुरान और सुन्नत की रोशनी में आज 5वां घंटा जारी है हमारे दर्स को। ये 5वां जुमातुल मुबारक है और आज आइम्मा अरबा का मसला कमर्स कर रहे हैं। उस जाहिल सूफी से पूछो तू किस इमाम की इक्तिदा करता है? तू जो कह रहा है ये वजद है, तू जो कह रहा है ये जायज है, मैं कहता हूं कुरान और हदीस की रोशनी में अजनबी मर्द और औरत का इकट्ठा करना, अभी नाच बाकी है, अभी अपने एक दूसरे के बाजू में बाजू डाल के नाचना बाकी है, अभी एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ना बाकी है, अभी हाथ में हाथ डाल के पंगड़े डालना बाकी है। मैं पूछता हूं ऐसे तमाम चोहला सज्जादा नशीनों से, बताओ एक अजनबी औरत और मर्द का इकट्ठा करना कुरान की रोशनी में, हदीस की रोशनी में हराम है कि नहीं है? बोलो तो सही, हराम है कि नहीं है? यह कैसा सज्जादा नशीन है जो हराम काम करके लोगों को दीन का दर्स दे रहा है? यह शैतानत है, यह यहूदियत का दर्स है, यह ईसाईयत का दर्स है। यह शरीयत का दर्स हो सकता
غور کرو، سرکار فرماتے ہیں جہاں اجنبی عورت کے ساتھ اجنبی مرد اکیلا ہو جائے اس کے سامنے اس کی مجلس میں، فرمایا وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یہ صحیح کی حدیث، وہاں تیسرا کون ہوتا ہے؟ اب اس شیطان سے پوچھو تیری بات کو سچ مانے یا مصطفیٰ کریم کی حدیث کو سچ جانے؟ مسلم تو سرکار کی حدیث کو ہی سچ مانے گا، اس شیطان کی باتوں میں کبھی آئے گا؟ یہ شیطان کہتا یہ جو ناچ رہے ہیں ان پہ وجد ہے۔ میں پوچھتا ہوں وجد کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ میں سے کتنے لوگوں کو وجد آیا تھا؟ وہ ان فساق و فجار سے کھربوں درجے بڑے پرہیزگار و متقی تھے، اور جس مقدس ہستی کی بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، سرکار مدینہ جیسی ہستی کائنات میں نہ پیچھے کوئی آئی نہ قیامت تک کوئی ہستی آ سکتی۔ میں پوچھتا ہوں ان کے اندر یہ کیفیت اس طرح کی جس طرح تم بتاتے ہو، کوئی ایک واقعہ ہی صحابہ کے دور کا سامنے لے آؤ جہاں لڑکیوں لڑکے اکٹھے ناچتے رہے، لے آؤ کم از کم کوئی ایک واقعہ صحابیات اور صحابہ کا الگ الگ معاذ اللہ ناچنے کا لے آؤ، یہ ناممکن ہے۔ صحابہ ایسے گندے کام کیا کرتے، اور یاد رہے کائنات میں سب سے بڑے ولی اگر ہیں تو سرکار کے صحابہ کرام ہیں، باقی ساری کائنات کے غوث قطب ابدال بعد میں ہے، پہلے جو اللہ کے ہاں ولایت کا رتبہ ہے وہ سرکار کے صحابہ کو رب نے عطا فرمایا ہے۔ غوث اعظم بڑی شان کے مالک ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ بڑی شان کے مالک، امام احمد بن حنبل بڑی شان کے مالک، سیدنا امام مالک بڑی شان کے مالک، سیدنا امام شافعی بڑی شان کے، لیکن سرکار کے کسی بھی صحابی کی شان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کی شان یہ ہے، صحابہ کو رب نے عظمتیں یہ دے رکھی ہیں، جب انہوں نے اس فعل کو حرام سمجھا، یہ کہاں کا جھوٹا صوفی نکل آیا ہے جو کہتا ہے یہ شریعت ہے، جو کہتا ہے یہ کیا ہے؟ بولو جو میں کہہ رہا ہوں یہ درباروں پہ نہیں ہو رہا، بولو تو صحیح۔ اور درباروں پہ جاتے کون ہیں؟ اکثر کچھ نہیں ہوتا بولنے سے، مزید بولو، سنی ہی جاتے ہیں، تو پھر کام بھی تو یہی کرتے ہوں، دور کیوں جاتے ہو؟ اے آپ کے قریب مانا والا فیصل آباد میں ہماری مسجد کے قریب قبرستان، دور نہ جاؤ، تھوڑے ہی دن پیچھے چلے جاؤ، قبرستان کی اگلی جانب جنازگاہ کے بالکل قریب جو حال ہی میں ایک فنکشن ہوا ہے، بتاؤ مردوں عورتوں کا اختلاط نہیں ہوا؟ اب بولنا نہیں آپ لوگوں، کیونکہ آپ بھی محلے والے اور وہاں بھی محلے والیاں تھیں، بولیں کیوں؟ اسلام اسلام ہے، بھلے وہاں مفتی صاحب کی بیٹی اور بیوی بھی ہو تو فتویٰ یکساں ہے، فتویٰ سبھی کے لیے، مفتی صاحب شریعت میں حجت نہیں، مفتی صاحب اگر قرآن و حدیث بتائیں گے تو وہ حجت ہوگا، مفتی صاحب ہمارے لیے حجت ہے، حجت قرآن و سننا ہے، حجت قرآن اور بتائیں چند دن پہلے دور نہ جائیں، جہاں مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوا کہ نہ ہوا، وہاں لوگ ناچتے رہے کہ نہیں، بتایا جائے یہ اسلام ہے؟ بولو تو صحیح۔ آگے آگے بندے ناچ رہے ہیں، پیچھے سے مرد اور عورتیں یہ اکٹھے، سچی بات کڑوی تو ہوتی ہے لیکن ہماری مجبوری ہے، انہوں نے چادر پکڑی ہوئی، مرد بھی وہی، عورتیں بھی وہی، ینگ بچیاں بھی وہی۔ سنیو سوچو یہ کون سا اسلام ہے کہ اجنبی بچیاں بازاروں میں نکل کے بے پردہ نکل کے مردوں کے ساتھ ان کا جسم ٹچ ہو رہا ہے، یہ چادر پھیری جا رہی ہے، بتایا جائے یہ حرام کے حلال؟ یہ طریقہ حرام، یہ طریقہ کیا ہے بھائی؟ اس طرح تو عورت بازاروں میں مردوں کے اختلاط کے اندر آ کے قرآن پڑھے، اس کا یہ قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی حرام ہوگا، جا کے چادر پھیرنا، بتاؤ یہ محلے میں نہیں ہوتا، ہم دور کیوں جائیں، اپنے گھر کی بات کرتے ہیں۔ تو
ان جاہل صوفیوں نے جن پہ شیطان کا غلبہ ہے، کس نے تسلط کر رکھا ہے؟ انہوں نے امت کو گمراہی کے راستے پہ لگا دیا، جو ان کی طرف جاتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے، اور ان کا پہلا تیر، پہلا سحر میں بھجا ہوا تیر جاہل پیروں اور جاہل صوفیوں کا کیا ہوتا ہے سن لیں۔ جیسے ہی کوئی ان کا مرید ہوگا، سب سے پہلا زہریلا تیر اپنے مرید کو یہ ماریں گے۔ علماء کے پاس نہ جانا، ان کو نہیں پتا طریقت کیا ہے، ان کو نہیں پتا حقیقت کیا ہے، علماء کے پاس ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اگر ان کو نہیں پتا تو پھر تیرے باپ کو تو پتا ہوگا نا، جس کو اپنے استنجے کی تمیز نہیں۔ علماء کو طریقت کا پتہ نہیں تو ارے چاہل، تجھے تو نماز کے شرائط تک نہیں آتی، تیرے منہ سے بھنگ اور شراب کی بدبو آتی ہے، تیرے جسم سے اتنی بدبو ہے کہ کوئی صحیح شعور والا انسان تیرے قریب بیٹھ سکتا؟ نماز کی فرصت تجھے نہیں، عورتوں کے سامنے تو آئے، کیا تیرے جیسے فاسقین پھر شریعت کو جانتے؟ کہتے علماء کے قریب نہ جانا۔ تو میں پوچھتا ہوں داتا علی حجویری کیا تھے؟ بولو نا، عالم شریعت ہے یا جاہل تھے؟ اونچی بول کے جواب دو۔ میں پوچھتا ہوں ان جاہل صوفیوں سے جو پہلا تیر اپنے مریدوں کو یہ مارتے ہیں کہ علماء کے قریب ان کو پتہ نہیں طریقت کیا ہے، میں پوچھتا ہوں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ عالم شریعت تھے یا جاہل تھے؟ تو پھر ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، جاؤ گے پھر کس طرف؟ جنید بغدادی، معروف کرخی، میرے بھائی کس بزرگ کا تو نام لینا چاہے ہم تجھے ثابت کر کے دیتے ہیں، جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں اپنے زمانے کے بہت بڑے پائے کے عالم دین ہوا کرتے تھے۔ غور تو کر، سنیوں میں ایک پیر بڑا مشہور و معروف ہے، انڈیا میں وہ رہتے تھے، انڈیا میں ہی ان کا مزار شریف ہے، ان کا نام ہے مجدد اعظم امام احمد رضا خان رضی اللہ عنہ۔ میں پوچھتا ہوں پیر تو یہ بھی ہے، بتاؤ یہ عالم ہے یا جاہل ہے؟ تو پھر جو لاکھوں لوگ آپ سے منسوب ہیں وہ سب کے سب کیا ہوں گے پھر اگر ان شیطانوں کی مانی جائے؟ میرے بھائی یہ صرف تجھے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے تجھے عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، جو بندہ خود گناہ کے کام تجھ سے کروا رہا ہے، سوچ تو صحیح وہ تیرے لیے صراط مستقیم پہ چلنے کا سبب بن سکتا ہے؟ اونچی جواب دینی۔ ایک بندہ خود گمراہی، فسق، فجور اور جہنم کے راستوں پہ چلتا ہوا جا رہا ہے، کیا وہ دوسروں کو صراط مستقیم پہ چلانے میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی پہچان کر، اس وقت اچھے اور برے کی پہچان ختم ہو گئی، اصلی اور نقلی کی اس دنیا میں پہچان جاتی رہی۔ خدا را میرے بھائی خود بھی پہچان پیدا کر، اپنے گھر والوں کو بھی بتا کہ اسلام کچھ اور ہے، یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اسلام کچھ اور ہے اور یہ لوگ۔ اب ایسے پیر ہمارے زمانے میں موجود، جاہل صوفی جو کہتے ہیں نماز دل کی ہوتی ہے، ظاہری نماز کی کوئی ضرورت ہے؟ میں پوچھتا ہوں سرکار مدینہ، میرے پاس وقت نہیں کہ نیچے سے اوپر تک مثالیں دوں، سرکار علیہ السلام سے بڑا تو کوئی کائنات میں شان کا مالک نہیں آیا نا؟ آپ بھی پوچھ لیا کریں اس سے، پوچھ لے سرکار نے کتنے دن دل کی نماز پڑھی ہے؟ پوری کائنات کے جوہلا سے اور شیطانی غنڈوں سے ہم ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھتے ہیں جو یہ جملہ بولتے ہیں کہ ظاہری نماز کی کوئی ضرورت، ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ظاہری طور پہ جتنی عمر مبارک گزاری، کوئی ایک نماز ثابت کر کے دو سرکار نے ظاہری چھوڑی ہو اور دل کی ادا کی ہو۔ اگر وہاں سے نہیں تو تم کس شیطان کی اولاد ہو؟ سرکار سے بڑے تو تم ہو نہیں سکتے، تم کون ہو؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میں ایک دن
ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا. ہوا میں ایک نور برآمد ہوا, بادلوں سے کیا برآمد ہوا, اور کہنے لگا یا عبد القادر, اے عبد القادر جیلانی, عبادات اور ریاضت کو چھوڑ دے. میں تجھ سے اتنا راضی ہو گیا ہوں کہ اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے کہا اے ابلیس تجھ پہ لعنت, اے ابلیس تجھ پہ. آپ فرماتے ہیں میں نے یہ فوراً جملہ کیوں بولا, اے ابلیس تجھ پہ لعنت. آپ فرماتے ہیں مجھے سمجھ آئی کہ جس نبی علیہ السلام کو رب نے یہ جملے نہیں فرمائے, اے غوث تو ان کی پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا, تجھے رب یہ کم کہے گا کہ بس عبادات اور ریاضت کو چھوڑ دے. فرمایا مجھے سمجھ آئی یہ رب کی آواز نہیں, یہ ابلیس کی طرف سے آوازیں آ رہی ہیں. جب غوث اعظم کو یہ جملہ بولا جاتا ہے, آپ فرماتے ہو ابلیس لعنت تو تجھ پہ, نکل جا یہاں سے, نکل جا. ابلیس کہتا ہے آپ کے علم نے میرے وار سے آپ کو بچا لیا. ابلیس غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا بعد میں, کہنے لگا میں نے بڑے بڑے شاہکاروں کو اس جملے پہ برباد کیا ہے, آپ بچ گئے, یہ آپ کا علم تھا. یہ آپ کا کیا تھا؟ آپ نے فرمایا علم تو ہے ہی ہے, حقیقت میں یہ میرے رب کا فضل تھا. عاجزی ہو تو ایسی ہو, جن کے علم کو شیطان مان رہا ہے وہ کہہ رہے نہیں نہیں میں اپنے اوپر بھروسہ نہیں کرتا, میرے رب کا فضل ہے. کس کا فضل ہے میرے بھائی؟ یہ ہے شریعت. آج آپ نے سماعت فرمایا میوزک, ناچ, ڈانس, مجرے, یہ شیطانی وجد, فلمیں, ڈرامے, یہ چاروں ائمہ کے نزدیک امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت, امام احمد بن حنبل, امام مالک اور امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ اجمعین کے نزدیک یہ ساری چیزیں شریعت کی روشنی میں حرام اور جہنم میں لے جانے والے. اب جو صوفی دعویٰ کرے اس سے کہو تم سب سے پہلے یہ بتا تم مانتا کس امام کو ہے, فروع فی شرع میں کس امام کی اقتدا کرتا ہے؟ تو چاروں, اگر مسلمان ہوا تو چاروں میں سے کسی ایک کا نام تو ضرور لے گا. آپ پوچھیں گے آپ کا امام تو حرمت کے قائل ہے, آپ کب سے جواز کے قائل ہو گئے؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ائمہ اربعہ کے نزدیک میوزک حرام, گانا باجا, فلمیں, ڈرامے حرام اور جہنم میں لے جانے والا. اس اعتبار سے نتیجہ تک آپ جو چار قسطیں پیچھے ملاحظہ فرمائے, مسلم میڈیا اور مسلم کی ذمہ داری قرآن و سنت کی روشنی میں, میڈیا اور مسلم کی چار جمعے اس سے پیچھے آپ نے قرآن اور سیاستہ سے سماعت فرمائے. آج پانچواں جمعہ آپ نے سنا ائمہ اربعہ اور میوزک. اب آخر میں صرف نتیجہ تک مجھے جواب دے دے, گانے باجے, فلمیں, ڈرامے, ناچ, ان کی محفلیں سجانا, ان میں جانا, ان کو میڈیا کے ذریعے اپنے گھر میں داخل کرنا, صرف اتنا جواب دے کیا یہ مسلم کا کردار ہو سکتا ہے؟ اونچی بولے, کیا یہ کسی مسلم کا کردار ہو سکتا ہے؟ کیا یہ نصاب کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ سارا نصاب یہودیت, عیسائیت, کافر, مشرک اور بت پرست اور ہندو مذہب کے لوگوں کا ہے. اسلام کا اس نصاب سے دور تک کوئی واسطہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ قدسیہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم.